बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बावसूख ज़राए से आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद का इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने का कितना इम्कान है, और अगर जनरल फैज़ वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो इमरान खान और बुशरा बीबी का क्या बनेगा। मोतबर ज़राए इस हवाले से क्या बताते हैं, एक तो ये एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, और फिर जनरल फैज़ हमीद को मर्ज़ी का वकील क्यों दिया गया, वो वकील कौन हैं, माज़ी में उन्होंने किस केस में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकालत की थी, किस जनरल की वकालत की थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, मिस फार्चूनर कौन हैं, और मिस फार्चूनर को लेके बुशरा बीबी साहबा और अलीमा ख़ान साहबा में क्या तकरार हुई है, क्या फटा पड़ा है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, आपसे दरख्वास्त होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और व्लॉग शुरू करने से पहले आप देखने वालों का शुक्रिया, जिन दोस्तों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, बहनों बुज़ुर्गों की तरफ से अली के जल्द सेहतियाबी की दुआ की गई है, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। और मज़ीद भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको जल्द जो है मुकम्मल सेहतियाब करे। वैसे माशाल्लाह ठीक है, बैठा अभी मेरे सामने खेल रहा है, लेकिन पूरी तरह फ़िट हो जाए तो दिल को सुकून तभी आएगा। तो पहली खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, फ़ेक न्यूज़ चलाई गई, झूठी खबरें फैलाई गईं और कहा गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ कर दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ के जो ऑडियो लीक केस की जो समाअत है उसका हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की जानिब से 5 सफ़ात का ये हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें एक तो ये कहा गया है कि जो ऑडियो लीक की प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कमरे अदालत में कि जो जैसे बाबर सत्तार साहब ने 5 क्वेश्चन फ्रेज़ किए, उन 5 सवालों के हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि वो क्वेश्चन जो प्लीडिंग थी दरख्वास्तों की, चाहे वो बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त थी, चाहे वो नजम साकिब की दरख्वास्त थी, वो तमाम के तमाम सवालात जो फ्रेज़ किए गए वो उन दरख्वास्तों की प्लीडिंग से बाहर निकल के किए गए। और ये जो आइन के आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त दायर की गई, और इस आर्टिकल के तहत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैंडेट है, उस मैंडेट की खिलाफ वर्जी की गई। दूसरी अदालत ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि 29 मई का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो ऑर्डर अगली समाअत जो कि 25 जून को हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपना जो सर्विलेंस के ख़िलाफ़ ऑर्डर था उसको एक्सटेंड नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि चूँकि वो ऑर्डर बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुद एक्सटेंड नहीं किया, तो लिहाजा इस पे फिर हुक्म इम्तना जारी करने का कोई ग्राउंड, कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन कल हमने देखा कि हमारे साथी बड़े वो दावा कर रहे थे कि वो ऑर्डर भी सस्पेंड कर दिया और बिन मांगे जो है वो चीज़ें और रिलीफ जो है वो ग्रांट कर दिया गया। तो आज सारे ऑर्डर से सारी बातें क्लियर हो गई कि क्या मांगा था एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, आमिर रहमान साहब ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो दूसरा तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर किया है, उसमें 22 गवाहान शामिल किए गए हैं। अच्छा, उन 22 गवाहान में किन किन के नाम शामिल हैं, इस पर आने से पहले एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब के दौर में रेफरेंस दायर किया गया था नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का, वो नैब ने वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है, और इस हवाले से दरख्वास्त भी नैब ने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन आपको बताते चलें कि जहाँ एक तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो रहा है, दूसरी तरफ एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ रेफरेंस वापस लेने का नैब फैसला कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी इस रेफरेंस में, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में, ऑलरेडी एहसन इकबाल साहब को बरी कर चुके हैं। लेकिन अपील दायर करने का ज़रिए सी बात है कि नैब का राइट था, तो वो ग़ालिबन नैब उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करने जा रहा। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ नाज़रीन जो नया रेफरेंस बनाया गया है, उसमें कौन कौन से गवाहान शामिल हैं, उसमें नाज़रीन आपके साथ गवाहों के नाम शेयर कर लेते हैं, और कौन सा अहम है कौन सा अहम नहीं है, ये फ़ैसला तो नाज़रीन मुतलका जो अदालत है उसकी जानिब से किया जाएगा। लेकिन नए रेफरेंस में नाज़रीन आपको बताते चलें कि इसमें नए रेफरेंस में जो कहा गया है, उसमें एक बात तो ये कही गई है कि 7 मई
سے لے کے 10 مئی تک جو دورہ سعودی عرب تھا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا، اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کو بلغاری کا سیٹ جو ہے وہ تحفے میں دیا گیا، جس میں انگوٹھی بھی تھی، بریسلیٹ بھی تھا، بالیاں بھی تھیں، اور یہ سیٹ بشریٰ بی بی صاحبہ نے اپنے پاس رکھے، عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھے، اور اس بلغاری کے سیٹ کو توشہ خانہ میں کبھی جمع نہیں کروایا گیا۔ اور 18 مئی کو جو ملٹری سیکٹری تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے سیکشن آفیسر کو یہ حکم دیا، توشہ خانہ کے سیکشن آفیسر کو حکم دیا کہ یہ جو تحفے سعودی عرب کے دورے میں بشریٰ بی بی عمران خان کو ملے ہیں، آپ اس کا تخمینہ لگائیں۔ یعنی وہ سیٹ سیکشن آفیسر کو دیا نہیں گیا، بغیر وہ سیٹ اس کے ہینڈ اوور کیے اس سے کہا گیا کہ آپ ان سیٹوں کا جو ہے وہ تخمینہ لگائیں۔ تو اس ریفرنس میں کہا یہ گیا ہے کہ 7 کروڑ اور کوئی 14 لاکھ مالیت کا یہ سیٹ تھے، یعنی یہ تمام یہ تحائف تھے، جس سے 3 کروڑ 57 لاکھ یعنی 50% کی رقم ادا کر کے عمران خان بشریٰ بی بی صاحبہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن چونکہ تخمینہ کم لگایا گیا تو قومی خزانے کو جو ہے وہ 50% تک جو ہے ان تحائف کی مد میں نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اس پہ یہ ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت میں دائر کیا گیا، اب اس کی سکروٹنی ہوگی، اور پھر اس کا باضابطہ طور پر جو ہے کس احتساب عدالت میں لگے گا، وہ جو ایڈمن جج ہیں، انتظامی جج ہیں، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس ناظرین ریفرنس میں ایک تو بنیامین سیکشن آفیسر ہیں توشہ خانہ کے، طلعت محمود ہیں پروٹوکول آفیسر عمران خان صاحب کی اپنے، ساجد خان ہیں جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں اسٹیٹ بینک کے، کہ یہ رقم کیسے جمع ہوئی، کب جمع ہوئی، وہ اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ مسٹر محمد میسم ہیں سیکشن آفیسر ہیں کیبنٹ ڈویژن کے، اور یہ جو سیکشن آفیسر ہیں نا توشہ خانہ کے، یہ بتائیں گے کہ یہ تخمینہ جب لگایا گیا تو سیٹ ان کو فراہم کیا گیا، یہ سیٹ فراہم نہیں کیا گیا۔ کیسر محمود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں نیب کے، محمد فہیم ہیں فارن آفس کے آفیسر ہیں، محمد محسن حسن ہیں 3rd سیکٹری ہیں ایمبیسی آف پاکستان روم کے، یہ غالباً کوئی سیٹ کا تخمینہ لگانے کے حوالے سے کوئی کیا کہتے ہیں خط و کتابت اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ عمر صدیق ہیں فارن آفس کے، بریگیڈیئر محمد احد ہیں ایکس ایم ایس ملٹری سیکٹری پی ایم، یعنی سابق عمران خان صاحب کے جو ملٹری سیکٹری ہیں، جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میرے ملٹری سیکٹری سب کچھ مینیج کرتے تھے، ان کو بھی گواہ کے طور پہ شامل کر لیا ہے۔ کولونل رحمان محمود ہیں ایکس ڈپٹی ملٹری سیکٹری ٹو عمران خان، اور محمد احد ہیں ایکس ڈپٹی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن، عظیم منظور ہیں پرنسپل اپریزر، رابعہ سمد ہیں اپریزر آفیسر، ثنا سعید ہیں اپریزر آفیسر، یہ تخمینہ لگانے والی کمیٹی میں شامل ہیں، ان کو بھی گواہان میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین محمد عبداللہ مجسٹریٹ ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، تانیہ خان ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، شفقت محمود ہیں ڈائریکٹر نیب کے، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس طرح سے باقی اور بھی ہیں۔ لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ صرف 22 گواہان نیب نے اس ریفرنس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف رکھے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ گواہان نکال کے دیکھیں، لسٹیں نکال کے دیکھیں، تو بہت طویل ایک لسٹ ہوتی ہے نیب ریفرنسز میں نیب کے گواہوں کے، لیکن اس میں صرف 22 ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں 22 کے 22 گواہ بھگتائے جائیں گے، یا پھر جو ہے 22 میں سے کافی گواہوں کو بیانات قلم بند کر کے جرم مکمل کر کے، جیسا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہوا، باقی گواہوں کو وڈرا کر لیا گیا، تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کچھ گواہ نیب جو ہے وہ وڈرا کر لے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ مرضی کا وکیل کیوں دیا گیا۔ یہ ناظرین چوائس ہوتی ہے، مرضی کا وکیل جب آپ کے خلاف کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوتا ہے، اگر آپ سویلین بھی ہیں، اگر آپ آرمی کا سبجیکٹ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، حاضر سروس ہیں، تو جب آپ کے کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس وکیل کی خدمات حاصل کریں گے۔ وہ ایک لسٹ ان کو فراہم کر دی جاتی ہے، وہ اپنے وکیل اس میں سے بتا دیتے ہیں کہ یہ اس میں سے میں اس وکیل کی خدمات جو ہیں سروسز حاصل کرنا چاہوں گا۔ تو فیض حمید صاحب نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ واصف صاحب کی جو ہے وہ خدمات حاصل کرنا چاہیں، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو واصف صاحب ہیں، یہ ماضی میں غالباً اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے، باجوہ صاحب کے دور میں ایک جنرل صاحب تھے، جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا اور 3 سال کی ان کو سزا ہوئی تھی۔ اس میں جنرل جاوید اقبال صاحب کا جو ڈیفینس تھا وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ واصف صاحب نے کیا تھا۔ اس وقت غالباً جو فیض حمید صاحب تھے وہ ڈی جی آئی صاحب بھی تھے، تو ان کی غالباً یہاں پہ ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے فیض حمید صاحب نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ واصف صاحب کو اپنا وکیل جو ہے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ اگر فیض حمید صاحب کے وعدہ معاف گواہ بننے کا کتنا امکان ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں
تو عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کا کیا بنے گا؟ سب سے پہلے تو ناظرین جو میں نے تھم نیل پہ لکھا نا کہ عمران خان کے خلاف 2 سابق فوجی افسر جو ہیں وہ گواہی کے لیے تیار ہو گئے، تو اس میں ایک جیسے کہ یہ نیب کے ریفرنس میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، میں اپنا تھم نیل پہ بھی انہی کا ذکر کیا ہے، بریگیڈیئر محمد احد ملٹری سیکرٹری ٹو عمران خان، ایکس ملٹری سیکرٹری ہیں، اور کرنل رحمان محمود ایکس ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ٹو عمران خان. تو ان کا میں نے جو ہے وہ تھم نیل پہ ذکر کیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف 2 فوجی افسران، اعلیٰ فوجی افیسر بیان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اب آ جاتے ہیں ناظرین وعدہ معاف گواہ بننے والی. اب ناظرین آپ میڈیا نکال کے دیکھیں، سوشل میڈیا نکال کے دیکھیں، بلکہ چھوڑ دیں سوشل میڈیا بھی نہ نکالیں، میڈیا بھی نہ نکالیں، یہ خود عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. خان صاحب کا اپنا دعویٰ ہے کہ جو فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، اور فیض حمید سے میرے خلاف سٹیٹمنٹ لیا جائے گا اور فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. یہ خان صاحب نے خود اپریہنشن، یہ خدشے اور خطرے کا اظہار کیا، اور ساتھ میں خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں. اور خان صاحب نے کہا کہ اگر فیض حمید نے مجھے پکڑوایا ہے اور 9 مئی کی سازش کی ہے تو فیض حمید سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ لیکن آج یہ جو خان صاحب وعدہ معاف گواہ بننے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ سوال جو میں نے باموثوق ذرائع سے پوچھا جن کا تعلق جو ہے وہ عسکری ادارے سے ہے، کہ کیا امکان موجود ہے کہ آپ فیض حمید صاحب کو وعدہ معاف گواہ کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں؟ کیا اس کا امکان موجود ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرا پورا سوال یہ تھا کہ اگر جنرل فیض حمید جن کے اوپر آپ سازش کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ادارے کے خلاف سازش کی ہے، میوٹنی کی ہے، بغاوت اور سازش کی کوشش کی ہے، تو یہ تو بڑا سنگین الزام ہے ایک آرمی چیف کا تختہ الٹنے کے لیے، اس کے خلاف فوج کے جوانوں کو، افسران کو اکسانے کے لیے. تو اس پہ کیسے وعدہ معاف گواہ جو ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں؟ یہ تو پھر وعدہ معاف گواہ تو آپ اس صورت میں بناتے ہیں کہ جب آپ اس کا گناہ بخش دیں، آپ اس کو سزا نہ دیں. تو مجھے اس کویسچن کے اوپر یہ جواب دیا گیا کہ دیکھیں کہ جو چارجز لگے ہیں ان چارجز میں سزائے موت کے چارجز پر بھی کورٹ مارشل ہونا ہے، اور اس سے نیچے کی سزا جو کہ عمر قید ہوتی ہے، عمر قید سے نیچے بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے، یعنی عمر قید سے کم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا جو ہے وہ سخت مقدمہ ہے جو ہمیں آگے سے جواب دیا گیا کہ بڑے سنگین قسم کے آفینس لگے ہیں. لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر اس کیس میں 3 کردار سامنے آتے ہیں، 3 ملزم مرکزی سامنے آتے ہیں. ایک جو سہولت کاری کا نیٹ ورک تھا وہ فیض حمید، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے گرد گھومتا تھا. تو 3 اس میں ایکیوز ہیں. میرے سوال پہ کہا گیا کہ چونکہ ظاہری سی بات ہے کہ اس میں چیزیں کلیکٹ ہو بھی رہی ہیں، چیزیں کافی کلیکٹ ہو بھی چکی ہیں، مزید چیزیں بھی کلیکٹ کی جا رہی ہیں، تو ایویڈنس کی بنیاد پہ تو کیس بنے گا تینوں کے خلاف. لیکن اس کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے اگر بشرا بی بی صاحبہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں، جو کہ میری نظر میں مجھے امکان نہیں نظر آتا، لیکن وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپشن تو ہے، بشرا بی بی صاحبہ بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں اور وہ کچھ بتا دیتی ہیں، اور جو مقدمہ ہے فیض حمید کے خلاف بھی جب وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی عمران خان کے خلاف یا فیض حمید کے خلاف، تو مقدمہ کورٹ مارشل کا اور سٹرونگ ہو جائے گا. تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ ان کے اوپر جو سنگین افینس ہے وہ افینس سارا ختم نہیں ہوگا، سارا جرم نہیں ختم ہوگا. ہاں یہ ضرور البتہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی 10 سال کی بشرا بیوی کی سزا بنتی ہے یا عمر قید بنتی ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے پہ کم ہو جائے، لیکن وہ ساری وائٹ واش نہیں ہو سکتی. پھر فیض حمید صاحب کے معاملے پہ آئی، ان سے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیٹیگوریکلی کہ میں نے ان کے سامنے سوال یہ رکھا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا سنگین جرم، اس کا آپ اس کو وعدہ معاف گواہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ کے اپنے سٹانس کے مطابق، آپ کے اپنے مقدمے کے مطابق. تو مجھے یہ کہا گیا کہ اگر جیسا کہ بشرا بی بی صاحبہ اگر وعدہ معاف گواہ بنتی ہیں اور پروسیکیوشن کا مقدمہ، پروسیکیوشن کون ہے اس میں؟ فوج ہے. ایڈجوکینٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایڈجوڈینٹ میرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور زبان پہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن برابر میں آپ سے معذرت چاہوں گا. فوج کا جو ادارہ ہے جہاں پر یہ پروسیکیوشن ہوتی ہے کورٹ مارشل کی، اگر اس کا مقدمہ جو ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں
فیض حمید صاحب کا جو سارا ان کی افینس بنتا ہے وہ سارا ختم نہیں ہوگا. ان کی پینشن بھی ختم ہوگی, ان کے پرکس بھی ختم ہوں گے, ان کو مراد, ان کے اعزازات وہ بھی واپس ہوں گے. ہاں سزا جو ہے, سزائے موت یا سزائے عمر یا 14 سال کی سزا, 25 سال کی سزا, اس میں کمی ہو سکتی ہے ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے, ان پہ کنڈکٹ پہ, ان کے کنڈکٹ پہ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وعدہ معاف گواہ بنے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ تو پھر صورتحال بڑی مشکل ہو جائے گی عمران خان کے لیے بھی, کیونکہ پروسیکیوشن کا اگر مقدمہ مضبوط ہوتا ہے فیض حمید صاحب کے وعدہ معاف گواہ بننے سے یا بشرا بی بی صاحبہ کے وعدہ معاف گواہ بننے سے, تو عمران خان صاحب کے لیے صورتحال بڑی سنگین ہو جائے گی, معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو 9 مئی کے کیسز تھے جس میں بشرا بی بی صاحبہ کو قصوروار قرار دیا گیا تھا, آج بشرا بی بی صاحبہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی. پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ تمام کیسز میں بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو قصوروار تفتیشی ٹیم نے قرار دیا ہے. لیکن جو جج صاحب ہیں ملک اعجاز آصف صاحب, ان کی طرف سے 12 مقدمات میں بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو رد کر دیا گیا. نہ صرف جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا بلکہ عدالت کی طرف سے بشرا بی بی صاحبہ کو ان تمام مقدمات میں جس میں بشرا بی بی صاحبہ کو امپلیکیٹ کیا گیا, نامزد کیا گیا, اس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے, بری کر دیا گیا. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, بشرا بی بی صاحبہ کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے ATC عدالت راولپنڈی سے, جس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے. تو یہ ایک آپ کہیں کہ ایک بڑی بگ نیوز ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس کے علاوہ ناظرین فیک نیوز کی اگر ہم بات کریں تو فیک نیوز کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہوئی ہے کہ جو برطانیہ میں ہنگامے ہوئے, رائٹس ہوئے, وہاں کے ایک جو ملزم تھے فرحان آصف جنہوں نے فیک نیوز لگائی تھی, انہیں لاہور میں DIG آپریشن فیصل کامران نے گرفتار کر لیا ہے, جو ایک ویب سائٹ کے لیے کام کرتے تھے, اور اس میں انہوں نے فیک نیوز لگائی تھی جو برطانیہ میں 3 بچوں کا قتل ہوا اس کی شناخت کے حوالے سے, قاتل کی شناخت کے حوالے سے خبر لگائی تھی. تو اس ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد فرحان آصف کو مزید تفتیش کے لیے FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور FIA کی تفتیش میں جو کہ چودھری سرفراز کر رہے ہیں, فرحان آصف نے یہ بتایا ہے کہ میں نے جب یہ پوسٹ کی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی زیادہ وائرل ہو جائے گی. تو ایک ناظرین یہ گرفتاری کی خبر ہے. اس کے علاوہ ناظرین اڈیالہ جیل میں گزشتہ روز جب عمران خان صاحب صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے, تو اس غیر رسمی گفتگو کے دوران خواتین کی تکرار, شور شرابہ, لڑائی کا مطلب شور اٹھا. عمران خان صاحب 3 مرتبہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رکے اور پھر وہاں سے چل دیے کہ جو کارنر بنا ہوا ہے, فیملی کارنر بنا ہوا ہے, وہاں پہ کون لڑ رہا ہے. لیکن چونکہ صحافی فیملی کارنر کی طرف جاتے نہیں تو صحافیوں کو کل یہ پتہ نہیں چل پایا کہ کن خواتین میں لڑائی ہو رہی ہے. تو آج اڈیالہ جیل کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو لڑائی چل رہی تھی, یہ جو تکرار چل رہی تھی, یہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان کے مابین تھی. اور یہ معاملہ ناظرین ایک خاتون وکیل کے حوالے سے تھا جس پر بات کی تھی اپنی علیمہ خان صاحبہ نے کمرہ عدالت میں خاتون وکیل کے حوالے سے. اب وہ جو خاتون وکیل ہے میرے اندازے کے مطابق وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بشرا بی بی صاحبہ کے بہت قریب ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کے کان بھرتی ہیں. جو مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں, ایک دھڑے کو سپورٹ کرتی ہیں, ایک دھڑے کی جا کے وہ خاتون جو ہیں وہ جا کے بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ کان بھرتی ہیں, ان کے کانوں میں زہر گھولتی ہیں. تو پارٹی میں درانے ڈلانے میں ان کا نام لیا جاتا ہے, لیکن ان کو مس فارچونر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے کوئی گاڑی بنانے کے لیے, منگوانے کے لیے کوئی سمری بھی اپروو کی گئی تھی, لیکن چونکہ وہ فارچونر گاڑی ان کو ملی نہیں تھی تو میں تو ان کو مس انفارچونر کہتا ہوں. تو یہ جی لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی اڈیالہ جیل کے حکام کے مطابق پہلے تکرار ہوئی, پھر دونوں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ آپس میں الجھ پڑیں, سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا, اور جب بہت زیادہ شور ہوا تو جو بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی یعنی بشرا بی بی صاحبہ کی نواسی جو تھیں وہ رو پڑی وہاں پہ.
تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، اجازت چاہتے ہیں